आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाजिर कौम के एक ऐसे रहनुमा, एक ऐसे रहबर, एक ऐसे मसीहा कि जो ऐन उस वक्त कि जब इनकी कौम को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी 1992 में, तो वो जाली कागज़ात पर, मुबैना तौर पर जाली कागज़ात पर इस मुल्क से फ़रार हो गए। और अब के जब उनकी कौम को रमज़ान ट्रांसमिशंस में शिरकत से फ़ुर्सत नहीं है, एक बार फिर वो पाकिस्तानी कौम के भला करने के लिए, महाजिर कौम का भला करने के लिए आदम के। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानियान में से एक सलीम शहजाद साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो कुछ भी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, ये सिर्फ सवालात हैं, ये एक आम आदमी के सवालात हैं। इसके ऊपर मैं पहले माजरत कर लूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कुछ लोग ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसमें उनकी लियाकत, उनकी काबिलियत, उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ से ज़्यादा खुशामद का अमल दखल होता है। एक तबका ऐसा है, आपके नाक़दीन का ख्याल ये है कि बदकिस्मती से आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने खुशामद के बल पर वो सब कुछ हासिल किया जो आपके पास है। मेरे पास मौजूद है इसका एक अमली नमूना, मुलाहिज़ा फरमाइए, दिखाएँ जी। बहुत से लोग चाहते हैं कि अल्ताफ़ भाई से मिले, मैं भी चाहता हूँ कि हर आदमी आए, मिले जरूर एक दफा मिले। मिलने के बाद आपको पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कि आप देखेंगे कि अचानक वो बाप की शक्ल अख्तियार कर गए। अचानक आप देखेंगे कि एकदम माँ बन गए, माँ जैसी कैफियत। और थोड़ी देर में कोई बच्चा बैठा है तो बच्चों जैसी बात है। ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ऐसा कि एक ही पैदा करता है खुदा ताला, एक ही दुनिया में भेजता है। ये हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान भेज दिया, हमारा कायद बना दिया। मतलब मुबालगा आ रहा है कि इंतहा को छू रहे थे सर आप। प्लीज़ पार्डन मी सेइंग। आपने जो भी दिखाया बिल्कुल सच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई 10 साल पुराना, जब मेरी एक किताब की रोनुमाई हुई जी हाँ थी, बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे ही। और मैंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने बिल्कुल उस वक्त जो बात हकीकत थी कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अल्ताफ़ हुसैन साहब शुरू से एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। उनकी वो एडमायरेशन जिसका भी तज़किरा मैंने अपने नाजरीन को सुनवाया कभी भी नहीं रही। MQM के लोग, MQM के बानी अरकान, यकीनन MQM के लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में यही सब आरा रखते थे जो आपने अभी सुनी। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब कभी भी सियासत का एक बड़ा डिग्निफाइड, एक बड़ा ऑनरेबल माजरत के साथ किरदार नहीं रहे। हर मरतबा किसी न किसी तनाज़े की जद में रहे। और उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनके कई फेसेस हैं, कभी वो बच्चा बन जाते हैं, कभी वो बाप बन जाते हैं, कभी वो फला बन जाते हैं, कभी वो। सर, एक आदमी लीडर बन जाए वो बहुत नहीं। आप जिस बारे में कह रहे हैं, अगर एडमायर नहीं होते लोग तो शायद कराची से लेकर के और सक्खर से लेकर कश्मीर तक जो है वो नुमाइंदे उनके मुंतखब नहीं होते। 2 दफ़ा उनके जो नुमाइंदे हैं वो मेयर मुंतखब हुए, MNAs मुंतखब हुए। मैं ख़ुद 2 मरतबा MNA बना, कभी सोच भी नहीं सकता था। अब देखिए, मैं अगर ये बातें करूँगा तो लोग कहेंगे जी ये मिशन और मकसद लेकर के आए पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन का, ठीक है ना। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, मुझे अपनी ख़बर में जाना है। अगर उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। मैं उन बुराइयों के बारे में, बुराइयों से मुराद ये कि उनकी ज़ाती बुराइयाँ नहीं, उनकी पॉलिसियाँ जिससे मैं इख्तलाफ करता था और आज भी इख्तलाफ करता हूँ, और अगर आइंदा कभी होगा तो भी इख्तलाफ करूँगा। लेकिन अगर एडमायर नहीं थे तो मैं समझता हूँ कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफज़दा होना नहीं चाहिए। उनको आज़ाद कर दें, क्या नाम है, TV और रेडियो पर, और देख लें क्या नाम है, कि अगर उनके साथ है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई उनके साथ नहीं होगा। आप मुसिर हैं कि आपको मासूम तस्वुर कर लिया जाए, लेकिन नाक़दीन का फिर यही कहना है कि आप बहर कैफ मासूम तो नहीं हैं। ये आप ही थे कि जिनके दौर में कराची में बोरी बंद लाशों का कल्चर मुतारिफ हुआ। ये आप ही थे कि जो बाली और गोगा जैसे जैयद दहशतगर्दों के इंचार्ज थे। ये आप ही थे कि जिन्होंने मेजर कलीम पर तशद्दुद करने वाली टीम, उसको अगवा करने वाली टीम से काम लिया। और आज आप बैठ करके कह रहे हैं कि एक मेडिकल रिपोर्ट और तमाम गुनाहों की माफ़ी। ऐसा होता नहीं है ना सर। मैं मासूम नहीं हूँ और कोई शख्स मासूम नहीं होता है, लेकिन अगर आप बाली और गोगा की वक्त की बात करें तो ये 1992 से पहले की है, 1992 के वक्त की बात है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त बोली बंद लाशें नहीं होती थी, फसादात होते थे कराची में। उस वक्त PPI भी बनी थी, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। उस वक्त उससे पहले क्या नाम है, अलीगढ़ कस्बा का वाक़या भी हुआ था। उससे पहले बुशरा ज़ैदी का केस भी हुआ था।
لیکن اگر بالی یا گوگا نے کوئی جرائم کیے ہیں، جرم کیے ہیں، تو وہ ان کا ذاتی فعل ہوگا۔ 1992 کے فوجی آپریشن کے بعد آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بھی کہا کہ میں جعلی کاغذات پہ چلا گیا۔ اس حوالے سے میرا اگلا سوال بھی آ رہا ہے۔ میں چلا گیا یہاں سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میری ہیڈ منی لگی ہوئی تھی 25 لاکھ روپے، میرے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور آج آپ کی ٹی وی پر ایک بڑا دھماکہ خیز چیز جو انکشاف کروں کہ میری بہن کی شہادت جو ہے وہ 1994 یا 95 کی بات ہے، جب میرے گھر میں ریڈ کی گئی۔ میری بہن اس وقت کڈنی کی سخت مریضہ تھیں، ان کی ڈائلیسس ہو رہی تھی۔ میرے گھر میں خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، میری بہن کو بالوں سے گھسیٹ کر کے زمین پہ لایا گیا، ان کو گراؤنڈ فلور پہ لایا گیا، اور وہ اس وقت کوما میں چلی گئیں، اور 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی آج بھی قبر شہداء قبرستان میں موجود ہے، اگر کوئی جا کے دیکھنا چاہے۔ ان کا نام ہے عشرت جمال۔ میری ہیڈ منی لگی ہوئی تھی۔ میرا قصور کیا تھا؟ اگر فوجی آپریشن تھا تو اس فوجی آپریشن میں میری ماں، میری بہن، میری بیٹیوں، مجھ جیسے کتنے کارکنان ہیں جن کی ماں بہن بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ہمیں گرفتار کرتے، الطاف حسین صاحب کو گرفتار کرتے، عمران فاروق کو گرفتار کرتے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے اگر وہ نہیں ملتے۔ لیکن بہنوں ماؤں کے ساتھ بے رحمتی، میں سمجھتا ہوں اس نے جو ہے نا بڑا ڈیمیج کیا ہے۔ سر، ایک خبر کے مطابق آپ 1992 کے آپریشن کے دوران جعلی دستاویزات پر ملک سے فرار ہوئے، اور یہ دستاویزات آپ کو نصیر آباد عابد اسکوائر میں مقیم ایک ٹریول ایجنٹ نے بنا کر دیے۔ یہاں سے آپ سیدھے دبئی تشریف لے گئے اور امپورٹ ایکسپورٹ کی آڑ میں شراب کے کنٹینرز کراچی بھیجنے کا کام شروع کیا، اور حالیہ گرفتاری کے بعد آپ کورٹ میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، کسی اور کے کپڑے پہن کے آیا ہوں۔ اس ملک میں، اس دنیا میں، کرۂ ارض پر کوئی احمق اس بیان کی تصدیق کرے گا؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ وہ ٹریول ایجنٹ سامنے آ جائے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکا کہ میں اس کے کاغذات پر بیرون ملک گیا ہوں، تو پھر میں ثابت کروں گا کورٹ میں، اس کو اس جگہ تک گھسیٹوں گا کہ وہ تصور بھی نہیں کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ میں ان حالات میں دبئی سے شراب کو اسمگلنگ کروں۔ دبئی سے شراب اسمگلنگ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دبئی حکومت کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ کنٹینر بھر کر کے دبئی سے شراب جو ہے وہ پاکستان بھیجے۔ تیسری بات یہ کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ کہاں سے یہ خبریں آئیں کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے؟ الحمدللہ اب پہلے بھی اللہ نے مجھے کپڑے پہننے کے لیے دیے تھے، آج بھی مجھے اللہ نے کپڑے پہننے کے دیے، لیکن حلال کے دیے۔ سر، آپ کی وطن واپسی کے حوالے سے اگلا سوال نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ ایک خبر بتاتی ہے کہ سلیم شہزاد کی واپسی مکمل انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لے کر کراچی پہنچے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عشرت العباد اور سابق آمر مشرف سے بھی ملاقاتیں کی، اور یہ کہ کارآمد صلاح مشورے کے بعد کراچی کے لیے اڑان بھری، جہاں طے شدہ پلان کے تحت انہیں پیپلز پارٹی کے ایک منظور نظر افسر نے گرفتار کیا۔ دوسرے دن عدالت میں پیش کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر 18 فروری تک جیل بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی افسر کی طرف سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کا اصرار نہ کرنا اس سمجھوتے کا حصہ تھا جس کے تحت سلیم شہزاد کی واپسی ہوئی ہے۔ عدالت میں رینجرز کے لاء افسر نے تفتیشی عمل سے گزارے بغیر سلیم شہزاد کو جیل بھجوانے کا راستہ ہموار کرنے کے معاملے کو آئی او کی بدنیتی قرار دیا۔ عارفین بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ میری عشرت العباد سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات میری ان کے بیٹے کے ولیمے میں ہوئی۔ اس سے 2 دن بعد میری بیٹی کی شادی تھی وہاں دبئی میں۔ یہ حقیقت ہے کہ میری مشرف صاحب سے لندن میں بھی ملاقات ہوئی اور دبئی میں بھی ملاقات ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی، بڑا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ڈیل میں مشرف صاحب کہاں سے آ گئے؟ مشرف صاحب تو پیپلز پارٹی یعنی متضاد ہے، ایک طرف مشرف صاحب اور ایک طرف پیپلز پارٹی، تو یہ بڑی متضاد چیزیں ہیں کہ کہاں مشرف صاحب کو پیپلز پارٹی بے نظیر کا قاتل سمجھتی ہے، اور عشرت عباد کو سر بے نظیر بھٹو کا قاتل جن لوگوں کو سمجھا جاتا تھا، جن کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی بات کی جاتی تھی، بعد میں ان لوگوں کو دست شفقت آتے ہوئے بھی دیکھا، تو اس سیاست کا آسمان تو ایسے ہی عجب نااعتباری والا ہے۔ نہیں، اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل کے بعد ایک شخص کو جو خود میں پہلا پاکستانی سیاستدان ہوں جس نے والنٹری خود اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا
اور مجھے عدالتوں پہ یقین تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں جاؤں گا, چونکہ مجھے کاؤنٹر قرار دیا گیا, میں جاؤں گا, عدالت سے میری بیل ہو جائے گی اور پھر میں واپس آ جاؤں گا. لیکن راؤ انوار صاحب نے میرا استقبال کیا وہاں پر, وہ مجھے لے گئے. اب اس ایک دن کے لے جانے میں اگر لوگ چاہتے تھے کہ میں راؤ انوار لے جا کے مجھے الٹا لٹکا دیتے اور میری پھیٹیاں لگاتے اور لوگوں کو یقین ہوتا کہ ہاں سلیم شہزاد جو ہیں وہ ایک مہینے کے لیے بالکل مسنگ ہو گئے, غائب ہو گئے ہیں, تو پھر یقین آتا. ایسی بات نہیں ہے. سیاستدانوں کی پھیٹیاں لگتی ہیں آنیسٹلی, بالکل لگتی ہیں. کبھی آپ کی لگی؟ لیکن آپ تو کبھی ہتھے ہی نہیں چڑھے. میں ہاں ہتھے نہیں چڑھا, لیکن میری کبھی نہیں لگی, اور میں نے کوئی ایسے عمل بھی نہیں کیے کہ جس سے مجھے پھیٹی لگے. اور پرانے اعمال کی سزا تو تھی نا یہ. پرانے اعمال اگر ہیں تو وہ ثبوت کے ساتھ پیش کیے جائیں کہ میں نے ماضی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے اس ریاست کو, اس شہر کو نقصان پہنچا ہے. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ میں بلیک ٹائیگر چلاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وائٹ ٹائیگر بھی نہیں دیکھا ہے, بلیک ٹائیگر تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ فارغ ہوں تو فارغ وقت میں یہاں کراچی چڑیا گھر بالکل جاؤں گا. یہ اصل میں عارفین بھائی دیکھیے, یہ ملک چل رہا ہے قیاس آرائیوں پر. آج یہ ہو جائے گا, یہ سیاستداں یہ کرنے جا رہا ہے, اس نے ماضی میں یہ کیا, اچھا یہ اب ہو جائے گا, اب یہ یہاں جا رہا ہے. سلیم شہزاد پہلے بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. کل بھی یہی کہتے تھے دعوے سے کہ اگر میرے نام سے, میری بیوی بچوں کے نام سے اس ملک میں پوری دنیا میں اگر ایک پراپرٹی بھی ہو تو وہ اگر ثابت ہو جائے ثبوت کے ساتھ تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. میرے پر یہ بھی الزام تھا کہ میں آپ کی بات مجھے بتائیے, آپ یہ متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ آپ کی کہیں کوئی پراپرٹی نہیں, ہو سکتا ہے یہ ہو بھی, لیکن میرا کام ہے سوال پوچھنا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جنرل نالج کے لیے, لندن میں آپ کا روزگار کیا تھا؟ ٹیکسی چلاتے ہوئے کسی نے آپ کو دیکھا نہیں, کبھی کوئی ویڈیو ایسی آئی نہیں. یہ دور ماڈرن یعنی سائنٹیفک دور ہے, اس میں ویڈیوز بنتی ہیں, ایک آدمی کی وہ بات اپنے آپس میں کر رہا ہوتا ہے کسی سے اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. کیا ذریعہ تھا, سورس آف انکم کیا تھی اتنے عرصے تک؟ آپ کہتے ہیں گھر مجھے متحدہ نے دیا تھا, میں کرایہ پے کرتا تھا, اور اس کے بعد جب متحدہ نے مجھے سمن کیا تو میں نے ان کو گھر واپس کیا اور آ گیا. ایسے اللہ لوگ کہاں ہوتے ہیں سر جتنے آپ ہیں؟ کرایہ کا گھر آپ کا روزگار کا کچھ پتہ نہیں, مطلب عجیب ساری باتیں ہیں یہ. دیکھیں عارفین بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہا تھا وہ ایم کیو ایم کی پراپرٹی تھی اور میں اس کا کرایہ دار تھا, اور الحمدللہ آج سے 2 دن پہلے میری وائف نے وہ گھر خالی کر کے چابیاں ان کے حوالے کر دی ہیں. پہلی بات یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ نیکسٹ انٹرویو کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ثبوت لا دوں گا کہ میں ٹیکسی چلاتا تھا. ٹیکسی ایسے نہیں چلائی جاتی ہے کہ آپ نے گاڑی اٹھائی اور ٹیکسی چلانے لگے. اب لندن میں ٹیکسی چلانے کا لائسنس ہوتا ہے, میرے پاس باقاعدہ وہ لائسنس موجود ہے, میں وہ لائسنس دکھا دوں گا. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لندن میں ٹیکسی چلایا کرتے تھے؟ جی ہاں, کب کی بات ہے یہ ابھی مشکل سے 1 سال بھی نہیں ہو رہا, 2016 کی بات ہے. اور جہاں تک میری سورس آف انکم کا تعلق ہے, جب تک میں ایم کیو ایم میں تھا مجھے آنریم ملتا تھا. لندن میں ہر انسان کو کیا نام ہے جو ہے وہ ایک بینیفٹ ملتا ہے, یعنی رہنے کا, گھر میں رہنے کا 60% ملتا ہے اس کو. اس کے علاوہ بچوں کے اس کو چائلڈ بینیفٹ ملتے ہیں, بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں. میری بیوی خود کام کرتی ہے, میری 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں میری جاب کرتی تھیں. الحمدللہ کوئی لیوش لائف نہیں تھی, اور گھر جو تھا وہ دوسرے کا تھا. آپ جا کر کے آج چیک کر سکتے ہیں, 53 بروک فیلڈ ایونیو NW7 2DB, یہ میرے گھر کا پرانا ایڈریس تھا. جا کر کے سرچ کر لیں کہ اب وہ گھر کس کے پاس ہے, کس کے نام ہے. الحمدللہ آج بھی کرائے کے مکان میں تھا, پہلے بھی کرائے کے مکان میں ہوں, اور لندن میں سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 10 پاؤنڈ آپ جمع کرائیں اور 10 پاؤنڈ میں آپ میرا پورا نام وہاں سید سلیم الحق ہے, آپ میرا نام ڈالیں, آپ کو میری جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ واضح طور پر بدل جائے گا کہ میری ویلتھ کتنی ہے. تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں آپ کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی ایک اور ویڈیو کی طرف, جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کتنے مطمئن, کتنے شاداں و فرحاں تھے, اور کیا سیٹنگ والی کوئی بات جو تھی, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد واپس آ کر آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شہزاد صاحب. سلیم شہزاد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں آپ کو ویڈیو کی طرف اشارہ کر رہا تھا, میں ویڈیو چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر دیکھ لیں, جو اس واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی کوئی نہ کوئی سیٹنگ تو ہوئی ہے, بعد میں آپ اس کی تردید کر دیے گا. دکھائیں جی ویڈیو. سر یہ بتائیں کہ وہ آپ کو جو ہے سنا اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آئے اور مائنس الطاف کے فارمولے پہ عمل کریں گے. دیکھیں 22 اگست کو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا, اس کے بعد سے میرا ایم کیو ایم لندن سے کوئی تعلق نہ تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. طلاق دے چکے ہیں
اب آپ اسے طلاق سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن یہ کہ جب پاکستان زندہ باد میں نے نعرہ لگایا اور چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی، سب رشتے ختم محب ہو وطن کون ہے؟ فاروق ستار یا گئے. سب لوگ محب وطن ہیں اگر دل سے محب وطنی کا مظاہرہ کریں. ڈاکٹر اشرف اللہ آباد کے بارے میں کیا؟ اچھے گورنر تھے، آج کل دبئی میں. بس آپ کا قریبی دوست کون ہے؟ میرا قریب دوست، میرے سارے دوست ہیں، اچھا، سارے دوست ہیں میرے، سب میرے کلیگ ہیں، میرے ساتھ کام. سنا ہے سب کو آپ ایک مٹھی میں بند کر لیں گے؟ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو نہ بتایا جائے کہ یہ ATC کورٹ میں، یہ عدالت میں پیشی کے موقع پر اور یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، کون مانے گا؟ اتنا مطمئن، اتنا سب کو، یہ تو سب پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ پتہ ہے مجھے کہ یہ سب ہونا ہے. دیکھیے سیٹنگ کرنے والا کہیں نہ کہیں تو اس کو فیسلٹی ملتی ہے تھوڑی بہت. اس فیسلٹی کے اوپر میرا اگلا سوال ہے سر. جی فیسلٹی ملتی ہے. فار ایگزامپل یہ کہ راونوار کے پاس چلے گئے، اس کے دوسرے دن بعد ATC میں عدالت میں پیش ہوئے، آپ چلے گئے کیا نام ہے جیل، اور جیل جانے کے بعد جو برتاؤ وہاں MKM پاکستان نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد پھر جب میری ضمانت ہو گئی تو جس دن ضمانت تھی میری ابھی بیل کنفرمیشن ہو گئی تھی اور شیورٹی کنفرمیشن ہوئی تھی، اس دن میرے پر 4 مقدمات 26 سال پرانے پتہ چلا کہ جی 4 مقدمات آپ پر آ گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں عدالتوں میں چکر لگاتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کے بعد کم سے کم کہیں نہ کہیں میڈیا سے کوئی بات چیز چھپی نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں جھلک نظر آتی ہے. مجھے وہ حالت میں بھی دیکھا ہے جب میری داڑھی نہیں تھی، مجھے اس حالت میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب میں کورٹ آتا تھا اور کس طریقے سے آتا تھا، سب نے دیکھا ہے. یہ میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ میری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. جس جیل قید و بند کی صعوبتیں اور زمین پہ لیٹنے کی آپ بات کر رہے تھے، اس کے حوالے سے سوال ہے سر کہ متحدہ کے بانی رکن سلیم شہزاد کو سینٹرل جیل کے اسپتال میں منتقل کرتے ہوئے B کلاس سہولیات فراہم کر دی گئیں. جیل منتقلی کے بعد لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر جان بلوچ اور پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہونے والے سعید بھرم کی قیادت میں 1 درجن سے زائد قیدیوں نے سلیم شہزاد سے ملاقاتیں کی. جیل حکام نے انہیں ہسپتال کے اندر 2 ڈاکٹروں اور 1 میل نرس کی خدمات فراہم کی ہیں. اس کے علاوہ ٹی وی اور قیدی خدمتگار. اس کے علاوہ یہ جیل تو آپ مجھے بتا دیں 1 سال کے لیے میں آپ جانا چاہتے ہیں سر؟ اتنی ساری آپ جانا چاہتے ہیں؟ اتنی ساری سہولت آپ جانا چاہتے ہیں سر؟ اس میں جیل سر، آپ جانا چاہتے ہیں؟ اس میں فرش کا تذکرہ نہیں ہے. میں ابھی آپ سے پوچھنا، آپ جانا چاہتے ہیں سر میرے کرتوت ویسے ہوں گے تو نہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کا ہر اینکر ایک دفعہ جیل ضرور جائے وداؤٹ سفارش کے، اور ہر سیاستداں ایک دفعہ اور جائے. جیسے زرداری صاحب گئے تھے، زرداری جو جیل میں ایک کلاس ہے جو زرداری ہاؤس کہلاتا ہے، وہاں نہ جائے. اب میرا استقبال عزیر جان بلوچ نے کیا ماشاءاللہ، میرا استقبال سعید بھرم نے کیا ماشاءاللہ. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ آج آپ تردید کر دیے. میں بالکل تردید کروں گا. میں جب جیل میں داخل ہوا اور 18 نمبر بیرک جو MKM پاکستان کو ملی ہوئی ہے، وہاں سے مجھے یہ کہہ کر کے پولیس والوں کے ذریعے ہسپتال میں بھیجا گیا کہ ان کو لے جاؤ، یہ قیامت کہاں سے آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب جان ہے. اور اس کے بعد میں اس ہسپتال میں گیا جو ہسپتال نہیں ایک مردہ خانہ ہے، اور میں وہاں 4 دن رہا ہوں. اور وہاں کے دروازے بند تھے جب تک میرے پاس B کلاس کے آرڈر نہیں آئے، کیونکہ میں ایک MNA ہوں، میں گریجویٹ ہوں، ماسٹرز بھی کر رہا تھا میں، تو جب تک نہیں آئے. لیکن 2 ڈاکٹر اور جیل میں قیدی ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر، وہاں پر جو پیرامیڈکس ہے وہ قیدی ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی ڈاکٹری کی کوئی سند حاصل نہیں کی ہے. میں آپ کو تازہ مثال بتاؤں کہ ابھی ہمارا ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل جب گیا تو اس کو جب ECG مشین لگائی گئی تو جو مشین میں جو پیپرز پہ جو لکیریں آتی ہیں وہ اسٹریٹ آ رہی تھی، تو وہ گھبرا گیا کہ شاید میں مر گیا ہوں. تو اس کے ساتھ والے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا، اس سے پوچھا لگانے والے سے کہ یہ کیا ہے. اس نے بولا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو آج 4 دن ہوا ہے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ تاریں اس طریقے سے لگائی جاتی ہیں. تو اس نے الٹی تاریں لگا دی تھی. یہ حال ہے. تو الحمدللہ میں جس جگہ پر تھا B کلاس میں، ایک جو پرانی قسم کی ہوں جہاں پر گھوڑے پہلے بند ہوتے تھے، اب وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ بنا دیا، اسے B کلاس کہتے ہیں. اس میں زمین ہوتا ہے، ایک آپ کو مشقتی ملتا ہے، مشقتی یعنی کام کرنے والا، جس کو آپ 400 سے 500 روپے ہفتہ دیتے ہیں. وہ آپ کا کھانا پینا اور صفائی ستھرائی اور کپڑے لتے دیتا ہے. باقی یہ ہے B کلاس. اگر کلاس دیکھنی ہے
تو پھر اے کلاس جا کر کے دیکھیں جہاں پر ایک لیونگ روم ہے, ایک ڈائننگ روم ہے, 4 فریزر ہیں, فریج ہیں اور دنیا بھر کی سہولتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میڈیا کے تمام لوگ جیل جائیں اور بغیر اطلاع دیے جائیں اور جا کر میں دکھاؤں کہ یہ ہے بی کلاس. تو ان لوگوں نے ایسے کون سے نیک عمل کیے کہ جو ان کو اتنی لیوش لائف سٹائل دیا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ہر حکومت اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. انہوں نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کو رکھا ہے. ہماری چونکہ کوئی اچھا اندر کی جیل والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, باہر والوں کو اریٹیٹ کرنا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اچھا سر, ATC کورٹ میں پیشی کے موقع پر آپ بڑے فخر سے ارشاد فرماتے ہیں, نہ میں نے کبھی حرام کا پیسہ کھایا, نہیں کھاؤں گا. پہلی بات, کمائی کے سارے راستے اب بند ہو چکے ہیں, چائنا کٹنگ دس دیٹ سب ختم ہو گیا اب تو. اچھا دوسری بات, یہ بھتہ گینگ فلانا ٹھکانا, اب اس کا کانسیپٹ بھی کوئی رہا نہیں ہے. کوئی واٹس ایپ میسنجر پہ کچھ چل رہا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ اب تو اس فیلڈ میں نئے نئے پلیئرز آ گئے ہیں. سلیم شہزاد کی گنجائش کہاں رہ گئی, کون لفٹ کرائے گا؟ اور یہ ساری نیکیاں آپ کے اور الطاف حسین صاحب کے نامہ اعمال میں ہی درج تھیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے لندن پہنچ گئے, ایک 50 چلانے والا بندہ, اور اس کے گھر سے جب دیوار توڑتے ہیں تو 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوتا ہے. ہم نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں کہ ہماری جو ہے نا معاملات جو ہے مختلف ہیں؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں, رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا, انسان اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا. اور یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ میں اس دور میں آیا ہوں جب چائنا کٹنگ نہیں چل رہی ہے, بھتہ نہیں چل رہا, میں آیا ہوں. میں اپنی بہن کے گھر میں رہ رہا ہوں ڈیفینس میں, خیابان سحر. خیابان سحر بہت مشہور ہے, بہت مشہور اسٹریٹ ہے. میں اپنے بہن کے گھر پہ رہ رہا ہوں. میرے ایک بھائی ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور میں اپنی بہن کے گھر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی لینڈ کروزر نہیں ہے, میں ویگو میں نہیں آیا ہوں. ایک چھوٹی سی گاڑی میں ہم 4 دوست اور کزنز مل کر کے آئے ہیں. نہ میرے آگے پیچھے موبائل ہے. اور جہاں تک آگے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس MQM کا کسٹوڈین ہوں. اس MQM اس کراچی اور سندھ میں رہنے والے تمام مہاجر MQM کے کسٹوڈین ہیں. اور یہ تو میں نے جیسے ایک ٹی وی چینل میں بولا تھا کہ فاروق ستار صاحب خوش نصیب ہیں کہ ان کی لاٹری لگ گئی, جیک پاٹ لگ گیا تو یہ MQM ان کے پاس چلی گئی. ورنہ 11 جون 1978 کو APMSO کا وجود عمل میں آیا تھا اور اگست میں اس کا ممبر بنا تھا اور پہلی کیبنٹ میں وائس چیئرمین تھا اور یہ تھے یونٹ سیکریٹری سندھ میڈیکل کالج. تو لاٹری اب کسی کی لگ جاتے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ڈیفینس میں گھر لیتا ہے. لیکن سر اس کو کیا کہیں گے, دیوار سے 5 لاکھ پاؤنڈ دیوار سے 5 لاکھ نہیں, دیوار سے 5 لاکھ پاؤنڈ نہیں ملے, ان کے گھر سے ملے ہیں. لندن میں کوئی تصور نہیں ہے دیوار میں رکھنے کا, ٹھیک ہے نا, نہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے. ان کے گھر سے اب پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ 5 ملے تھے, 4 ملے تھے, 3 ملے تھے. لیکن آفس سے بھی جب چھاپا پڑا تھا, جس رات آفس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس کا چھاپا پڑا تھا, میں اتفاق سے اس رات آفس میں موجود تھا. میری موجودگی میں چھاپا پڑا, میری موجودگی میں جو ہے وہ وہاں سے جو کیش برآمد ہوا. لیکن کبھی میں MQM کے فائنینشیل میٹرز میں انوالو نہیں رہا ہوں, پیسے کی لین دین میں. لیکن ایک نالج تو ہوتی ہے نا کہ نو ہاؤ تقریباً 2.5-3 لاکھ پاؤنڈ آفس سے ملے ہوں گے اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ تقریباً 4-4.5 لاکھ پاؤنڈ. دیکھیے 4 سر اس کے بعد یہ ایلیگیشن جو اپنے آپ پہ خود متحدہ کی قیادت لگاتی ہے کہ ہم متوسط غریب طبقے 98% محروموں کے, یہ کامیڈی نہیں لگتا؟ ایک MNA نہیں ہے جو ویگو پہ نہ آتا ہو, یہ آپ کی بات ایک MNA نہیں ہے کہ جو موٹر سائیکل چلاتا ہو. بالکل کیا مذاق ہے سر, اور آپ اسی متحدہ کے کسٹوڈین رہنے کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے ہمارے زمانے میں جو متحدہ تھی, جو ہمارا MNA تھا اور MPA تھا, خود میں MNA رہ چکا ہوں. اس وقت میری تنخواہ 8,000 روپے تھی, جس میں سے 4,000 روپے کٹ کر کے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں جاتی تھی اور 4,000 مجھے ملتی تھی. آج جو MNAs MPAs ہیں وہ موسٹلی شفٹ ہو چکے ہیں کلفٹن ڈیفینس. آج جن کو عوام نے منتخب کیا تھا وہ ویگو میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, ان کے سب کے گردن پہ سریے لگے ہوئے ہیں. عوام کو بھول چکے ہیں, کارکنان کو بھول چکے ہیں. بیرون ملک ان کی پراپرٹیز ہیں, دبئی میں ویزے ان کے فیملی کے لگ چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے نکل کے اس کے بعد وہ اپنے آرام دہ زندگی گزاریں گے. سب کچھ بھول چکے ہیں. آپ کی بات میں سمجھتا ہوں کہ 100% درست ہے کہ جس عوام نے, جس غریب متوسط طبقے نے کیا نام ہے ان کو منتخب کیا, نہ ان کا پانی کا مسئلہ حل ہوا, نہ بجلی کا مسئلہ ہوا, نہ ان کے روزگار کا مسئلہ ہوا, بلکہ ان کو الٹا جو ہے وہ جرائم میں ملوث کر دیا گیا, بھتہ خوری میں ملوث کر دیا گیا, چائنا کٹنگ میں ملوث کر دیا گیا. سر آج یہ جو اعترافات آپ کر رہے ہیں, بہتر نہ ہوتا کہ یہ جو روز اول میں جس دن آپ کو پہلی مرتبہ ایک انسٹنکٹ ہوا تھا, ایک فورسائٹنس نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اسی وقت دال فین کہتے اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے اور ایک پریس کانفرنس کرتے,
اپنے تعلقات کو اپنے انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے پبلک کے سامنے بانڈا پھوڑ دیتے. میں نے 2013 میں دبئی سے پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم میں وہ عناصر نے قبضہ کیا ہے جو چائنا کا ٹیم بھتہ خوری، قتل و غارت گری اور دوسرے جرائم میں ملوث ہیں. اس کے بعد میری بنیادی رکنیت خارج کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، میں نے آواز بلند کیا تھا، اور ایک ٹی وی چینل پہ ایک بہت بڑے اینکر پرسن جو آج کل کرکٹ اکیڈمی کے بہت بڑے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ واحد پہلی مرتبہ جو ہے کسی نے آواز بلند کی اور اس کے بڑے ریپرکشن ہوں گے. میں نے اس وقت بھی اختلافات کیے، میں کہتا رہا. میں یہاں آیا جس زمانے میں 2011-12 میں، تو مجھے پورا کراچی دکھایا گیا اور کہا گیا کہ صاحب یہ علاقے ہیں، ہم ان علاقوں میں مہاجروں کی آباد کاری کریں گے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ قبضہ یہ آپ کے لیے گناہ بلذت بن جائے گا. اور یہ نہیں سر، لذت تو بہت تھی. لذت، ہاں آپ یہ کہہ لیں. کون سے لوگ ہیں جن کے اپنے شادی ہال نہیں ہے اور وہی تانا پھر وہی غریب متوسط طبقہ؟ سوائے میرے. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کی نالج میں لا رہا ہوں. نہیں، میں اپنے آپ کو بھی تو کلیئر کر دوں کہ سوائے میرے ہر کے ہیں، تقریباً ہر کے ہیں. شادی ہال بھی ہیں، ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، ان کا اپنا سیٹ اپ بھی ہے، ان کے اپنے فلیٹس بھی ہیں، ان کے اپنے گھر بھی ہیں، ان کے رشتہ داروں کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے بچوں کے، سب کے ہیں. اچھا، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. ایک امرود والا جس سے میں بچپن میں امرود خرید کے کھاتا تھا، 15 دن تک نظر نہیں آیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایم پی اے بنا دیا گیا. امرود والا، میں نام نہیں لینا چاہتا. کین یو بلیو؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو، غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو، ڈپرائیوڈ لوگوں کو اٹھا کے اسمبلیوں تک پہنچایا. اللہ کے بندے، وہ انگوٹھا لگانے کے علاوہ کوئی اور کام کرے گا؟ وہ جی حضوری کے علاوہ کوئی اور کام کرے گا؟ اس کے پاس ویژن ہے، اس کے پاس فور سائٹنس ہے، اس کے پاس ول ہے، ڈیسیجن میکنگ سے کام لے سکتا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے ایم کے میں ایک فلاسفی تھی، ناٹ کوانٹٹی کوالٹی. ٹھیک ہے، بعد میں یہ فلاسفی جو ہے ختم ہو گئی اور کوانٹٹی پہ آ گئی کہ کوانٹٹی بس جس کو پکڑو، میرا جاننے والا ہے، یہ اس کو میں ایم پی اے بنا دوں گا. یہ بعد میں جا کر کے جو ٹھیکے شیکے ہوں گے اور جو مال وال ہوگا، پھر بعد میں اس پر پریشر رکھوں گا، تم کو میں نے بنوایا ہے. یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا، یہ جسے کہتے ہیں پسند ناپسند. جو کوالٹی تھی ایم کے ایم کی، جو لوگ تھے، جو جن کی ایک پرسنالٹی تھی، وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے چلے گئے. اور پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگ ایم کے میں شامل ہو گئے جنہیں شاید جب وہ اسمبلیوں میں جاتے ہوں گے، ان کے سامنے جب قرارداد آتی ہوگی تو شاید وہ انگلش میں قرارداد بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے اور یہی زوال کا باعث بنا. رائٹ. ناظرین، سلیم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سلیم شہزاد صاحب سے. سر، سابق میئر حیدرآباد آفتاب احمد شیخ کے سینے میں دن دہاڑے 18 گولیاں گاڑ دی گئیں. عظیم احمد طارق کو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں گھس کے مار دیا گیا. خالد بن ولید کو سرعام گولیاں ماری گئیں. اس کے علاوہ عمران فاروق صاحب کا قتل دنیا آج تک بھولی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں کی انفارمیشن یا ان کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی کوئی قرض ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی انسائٹ ہے تو آپ وہ پبلکلی شیئر کریں، یا کم از کم متعلقہ اداروں سے شیئر کریں تاکہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملے؟ دیکھیں، جہاں تک آفتاب شیخ کا معاملہ ہے، یا عظیم احمد طارق شہید کا معاملہ ہے، یا خالد بن ولید شہید کا معاملہ ہے، یا ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت تو لندن میں ہوئی. یقیناً اگر میرے پاس کوئی ایسا کلیو ہوتا یا ہوگا تو میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہ اللہ گواہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب عظیم احمد طارق کا ہوا تھا تو میں ہیڈنگ میں تھا، جب خالد بن ولید کا ہوا تو میں کراچی میں تھا، اور اچانک مجھے پتہ چلا. اور اس کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت بھی لندن میں ہوئی، اور اس وقت میں اتفاق سے گھر میں تھا. یہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ایم کیو ایم کا. اور دیکھیں، جان انسان، وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے شوہر تھے. یہ شہادت اگر ہوئی ہے تو بہت جو ماننے والے ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن تو وہ پکڑے جائیں گے، اور یہاں نہیں پکڑے جائیں گے تو ایک عدالت بہت بڑی اوپر بھی ہے، یقیناً وہاں پہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ کیس بھی داخل دفتر ہے، اللہ میاں کیا دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ داخل دفتر ہی ہے، سمجھیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ نہ واسع جلیل کی کوئی اہمیت ہے، نہ مصطفیٰ عزیز آبادی کی، اور ندیم نصرت تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کا آج یہ حال ہوا. پھر دوبارہ آپ اپنی روش پر واپس آ کر معذرت کے ساتھ فاروق ستار صاحب کو مکھن لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فاروق ستار بھائی ہی میرے قائد ہیں. آپ کے خیال میں نئے قائد کے بعد دماغ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ جو الطاف حسین کا نہیں وہ میرا کیوں ہوگا؟ میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی بالکل صحیح کہی تھی، میں اس سے انکار نہیں کروں گا.
میں نے فاروق ستار کو کبھی قائد نہیں بولا. میرے جملہ میں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے کہا میرے وہ سربراہ ہیں ایم کیو ایم کے. اور دیکھیے سربراہ اور قائد میں بڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چونکہ کسٹوڈین بن گئے تھے, ان کے نام رجسٹرڈ تھا, اس لیے وہ سربراہ بن گئے تھے. اور 22 اگست کو میں نے یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا اور بالکل کہا تھا کہ وہ سربراہ ہیں اور میں ان کا ساتھ دوں گا بالکل. لیکن اب وہ سربراہ سے زیادہ قائد تحریک بن گئے ہیں, اور قائد تحریک بننے کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو کچھ ان کی خوش فہمیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب وہ کہیں گے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. سر, کراچی کا سیکنڈ لارجسٹ اردو ڈیلی لکھتا ہے, متحدہ کے بانی رہنماؤں میں سے ایک سلیم شہزاد نے انکشاف کیا کہ کراچی میں دہشت گردی کے لیے را فنڈنگ کرتی رہی ہے. متحدہ کی عسکری ونگ نے بھارت سے دہشت گردی کی تربیت لی اور جاوید لنگڑا بھارت میں بیٹھ کر دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا تھا. کراچی میں شاید کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ بات سن نہ رکھی ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان میں یہ بات شامل ہے, وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں چاہے انہوں نے سنا یا نہ سنا. آپ کے خیال میں آپ نے لوگوں کی انفارمیشن میں کون سا ایسا قابل قدر اضافہ کر دیا ہے جس پہ آپ کو نشان حیدر دے دیا جائے, اور جس وقت یہ سارے کام ہو رہے تھے آپ کن وظائف میں مشغول تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ نہ میں نے کسی اخبار کو یہ انٹرویو دیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ راہ سے پیسہ لے رہے تھے, راہ سے مدد لے رہے تھے. جس طریقے سے سب نے سنی اس طریقے سے میں نے بھی سنی. ہاں, لندن میں کچھ لوگ, 1-2 لوگ ہیں جو اس معاملے میں ملوث رہے ہیں, اور یہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سر نام بتائیے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا نام محمد انور کا ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر آپ ان کو پکڑیں گے تو کلو خود بخود سارا مل جائے گا. یہ بھی میں نے سنا لیکن کبھی میں نے دیکھا نہیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے. لیکن جو لوگ دبئی جا کر کے میٹنگیں کرتے تھے اور انور صاحب لندن سے سفر کر کے وہاں آتے تھے, تو وہ لوگ انور صاحب سے کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں یہ کہاں تک سچ ہیں. اس وقت تو بڑے مزے لیتے تھے, بڑے دبئی میں گھومتے تھے, کھانے کھاتے تھے, بڑے بڑے اچھے ہوٹلوں میں رہتے تھے, اور میں تو کبھی ان میٹنگوں میں شریک نہیں ہوا. تو آج جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ان کو بلا کے ذرا سختی سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ کیا چکر کیا ہے پیچھے. سر, آپ کی ایک پریس کانفرنس کا احوال ہے, 22 اگست کی تقریر کا ماحول ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے خود پیدا کیا. اگر میں اس وقت ہوتا تو ٹیلی فون لائن کاٹ دیتا یا فون توڑ دیتا کہ پاکستان مخالف نعرے اور تقریر میڈیا کی زینت نہ بنتی. ایک آدمی ہے, وہ اسے بیماری ہے, اسے بخار ہے, آپ اس آدمی کو تہخانے میں بند کر کے اور تہخانے میں تالا لگائیں, اس میں ایلفی ڈال دیں, یہ اس کا علاج ہے؟ یا اس کو لے آ کر کے کسی جگہ بھرتی کرائیں, اس کا علاج کرائیں, اس کی جو حالت ہے اس کی بہتر ہو. آپ ٹیلی فون لائن کاٹ دیتے تو آپ قوم پہ کون سے احسان کرتے؟ یہ تو پی ٹی سی ایل والوں کا کام ہے. یہ ایک لیڈر کا کام تو نہیں ہے کہ اپنے قائد کی حرکتوں کو مٹی ڈالے, اس کو چھپائے, پبلکلی بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ یہ جو غصہ ہے یہ آپ نہ کرا کریں, اس غصے سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. لیکن اتفاق سے یہ 22 اگست کے دن میں اس دن بھی گھر پہ نہیں تھا, لیکن جو لوگ ہر اہم دن آپ غائب تھے. نہیں سنیں, اس لیے کہ میں ایک مرض میں مبتلا تھا, میں آفس بہت کم جاتا تھا. تو ایک یہ جس نے ماحول پیدا کیا کہ بھائی ہم اس ریاست کو نہیں مانتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون محترم تھے؟ آپ ان کا اٹھا لیں اس دن 22 اگست کا, اس کے بعد آپ کو مل جائے گا. میں ہر کا نام آپ مجھ سے کرائیں. دیکھیں ماحول پیدا کیا, اور پھر کچھ لوگوں نے یہ ماحول پیدا کیا کہ الطاف بھائی یہاں پر تقریباً 5 لاکھ لوگ موجود ہیں, بس آپ کے ایک حکم کا انتظار ہے. تو انہوں نے کہا بسم اللہ کریں. بھائی اگر کوئی آدمی کو بتایا جائے گا کہ اس کے پیچھے 5 لاکھ ہیں تو پھر وہ تو خوش فہمی کا شکار ہو جائے گا نا. پھر وہ کہے گا چلو بھائی بسم اللہ کرو. لیکن اب بسم اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مارو توڑو پھوڑو, یہ کرو وہ کرو. یہ تو وہاں رہنے والے رہنماؤں کو چاہیے تھا. جب ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے تو معذرت کر لی, ہاتھ پاؤں جوڑ لیے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. تو یہ منافقت ہے. میں بالکل آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں موجود ہوتا, میں پہلے کی طرح اس وقت بھی میں لائن کاٹ دیتا, میں ان کو منع کرتا, چاہے مجھے خارج کر دیا جاتا کہ یہ گفتگو آپ کو زیب نہیں دیتی. یہ ملک ہمارا ہے, اسی ملک میں ہمیں رہنا ہے, چاہے کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے. بات بتائیے, وہ تمام لوگ جو اس وقت اسٹیج پہ سامنے والی نشست پہ بیٹھ کر کے یا دری پہ بیٹھ کر کے اور یوں کر کے سنا کرتے تھے اور جی بھائی کی خوشامد والی باتیں کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر تالیاں بجاتے تھے, کبھی قائد تحریک صاحب ڈانس فرما رہے ہوتے تھے, کبھی وہ غزل نائٹ چھیڑ دیتے تھے, کبھی وہ کہتے تھے پردہ نہ اٹھاؤ, بہت ساری باتیں کرتے تھے. اس وقت آپ کے خیال میں آپ کا ایک تو میں رد عمل جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کس کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے, اور جس وقت مہاجر قوم
اپنے ایک لیڈر کی وجہ سے ایک امبیرسمنٹ کے سمندر میں غوطہ زن تھی. آپ کے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ اچھا کام کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تمام لوگ، وہ تمام درباری جو اس وقت جی حضوری کر رہے تھے، آج وہ کوئی کسی نام سے دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی کسی نام سے دکان کھول کے بیٹھا ہے، کسی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں آپ کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کے آپ کا بٹوا نکال لوں اور جب آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالیں تو میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دوں. یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا. اور چونکہ میں اکیلا تھا، وہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نکل گئے انہوں نے جماعتیں بنا لی. میں نہ کسی جماعت میں گیا، نہ میں وہاں موجود تھا، اور مجھے نکال دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ مجھے نکال دیا گیا مئی میں. جب بھی ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا ہاں، جہاں تک الطاف حسین صاحب کا کیا نام ہے ریئیکشن کا یہ سٹائل تھا، وہ ایک سٹائل ان کا ہمیشہ سے رہا ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے اچھا بھی کہا، کچھ لوگوں نے برا بھی کہا، وہ ان کا اپنا سٹائل تھا. لیکن کچھ جگہوں پہ غلط ہوا. آپ کی نظر میں اچھا تھا یا نہیں؟ کچھ جگہوں پہ غلط تھا، کچھ جگہوں پہ غلط. دیکھیے بھٹو صاحب کا ایک انداز بیان تھا، ٹھیک ہے نا، تقریر کرنے کا. بے نظیر صاحبہ شہید کا ایک اپنا انداز بیان تھا. سر بھٹو صاحب کے ویژن کو کوئی میچ کر سکتا ہے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا وہ، میری امی بتاتی ہیں کہ جس وقت ان کو پھانسی دی گئی تھی تو میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں اس کے بعد پیدا ہوا ہوں. لیکن اس کے بعد کتابیں پڑھ کے اپنی والدہ سے سن کے، اپنے والد سے سن کے، دیگر لوگوں سے سن کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور ریسرچ کرنے کے بعد کہ پاکستان میں بھٹو جیسا لیڈر دوبارہ نہیں آیا. خود بے نظیر بھٹو بھی اس پائے کے لیڈر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی وہ بات آج بالکل ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید اگر میں کراچی والوں کا ساتھ دیتا تو کراچی والے مجھے جیل توڑ کے نکال لیتے. لیکن کراچی والوں نے جس کو جیل توڑ کے نکالا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت کچھ کیا. کیا؟ لیکن بہت کچھ کیا اپنے دور میں، اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن جب میں پہلے وہی کہہ رہا ہوں کہ جب خوشامدی ٹولہ آگے پیچھے ہو جائے، اور جیسے پرانے زمانوں میں نواب ہوتے تھے اور نواب کے ساتھ ان کے جو خوشامدی ہوتے تھے، وہ پھر جس طریقے سے مغلیہ دور کا خاتمہ ہوا ہے، تو اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا بھی ہوا کہ وہ ہر بات پہ واہ 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 کا نعرہ لگانے والے آج بھی موجود ہیں وہاں پر، اور وہ واہ واہ کا نعرہ لگاتے تھے. اور جنہوں نے سفر کیا وہ آج بیچارے جیلوں میں ہیں، قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسنگ ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، قبرستان بھر گئے ہیں ان لوگوں کے. اور جن کو عیاشیاں کرنی تھی، جن کو مزے لوٹنے تھے، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ کے خلاف ہم کو سوچنا گناہ تصور کرتے تھے، آج وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو بیچارے صحیح معنوں میں جو دل سے بھی کہتے تھے، زبان سے بھی کہتے تھے، وہ یا تو زمین میں چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، یا جیلوں میں چلے گئے. سر آپ فرماتے ہیں بانی متحدہ اور ریاست میں مصالحت کرانے کو تیار ہوں، زبان بند رکھنے کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں، عید کے بعد لائے عمل کا اعلان کروں گا. ایک تو عید تک میں صبر کیسے کروں گا، یہ ذاتی میرا سوال ہے. اور دوسری بات کہ آپ کو زبان بند کرنے کے لیے دھمکیاں کون دے رہا ہے. اور تیسری بات کہ جب بانی متحدہ کے ساتھ اتنے سارے معاملات ہو گئے، آپ نے مثال کے طور پہ، حالانکہ ہو نہیں سکتا، آئی ایم نو بڈی ٹو کمنٹ آن اٹ، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ریاست اور الطاف حسین کے مابین ایک بار پھر پیچ اپ کرا دیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو ایک مرتبہ پھر وہی سب کچھ نہیں ہوگا یا اس سے زیادہ سنگین؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، میرا سوال آدھا رہ گیا، اگلا سوال میں ٹوک دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر قیام پاکستان کو انسانی تاریخ کی سب سے سنگین غلطی دہرائے، سب سے سنگین غلطی، اور بھارت سے کہے کہ مہاجروں کو پناہ دے دو. کین یو بلیو دس؟ آپ ایسے شخص کے لیے ریاست سے پیچ اپ کرانے کے خواہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دو باتیں کی. ایک تو پہلی بات یہ کی کہ میں صبر کیسے کروں، رمضان صبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کیجئے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے چودھری نثار صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر الطاف حسین ریاست کی رڈ کو تسلیم کریں اور ریاست کے قیام کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو کچھ سوچا جا سکتا ہے. یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ جہاں تک الطاف حسین صاحب نے اس وقت انڈیا میں جا کر کے جو بات کی تھی، تو اسی وقت ان سے رشتہ توڑ دینا چاہیے تھا، ساری چیزیں ان کی بند کر دینی چاہیے تھی. لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ 22 اگست کو ہوا، جو کہ غلط ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی تھی کہ 22 آپ نے اس وقت انڈیا میں جا کر کے پاکستان مخالف تقریر کیوں کی؟ ایسے ملک کو آپ کیوں گالی کوسنا دے رہے ہیں جس کا کھاتے ہیں آپ، جس کا دیا آپ کے پاس آج تک ہے، جس کی وجہ سے آج تک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ لندن میں تو وہ بعد میں گئے تھے نا، لندن میں تو بعد میں گئے تھے جب 15,000 آدمی یہاں مار دیے گئے تھے. تو ایک دن ایک تصویر ہماری دل جلانے کے لیے، ہمارا صبر آزمانے کے لیے شائع ہوئی، جس میں وہ برطانوی پاسپورٹ اپنا دکھا رہے ہیں. یار سر مطلب دیکھیے غلطی ہے، میں غلطی نہیں ہے،
یہ غلطی نہیں ہے. دس واز اے کیلکولیٹڈ تھنگ. 15,000 آدمی کی وکٹ یہاں ڈاؤن ہو گئی اور ان کا لیڈر معصومیت کے ساتھ وہاں چلا گیا. سر مطلب ایسا نہیں ہوتا. اچھا آپ بھی چلے گئے. میں اس پہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی نا, یہاں سے درجنوں کے قریب لوگ انڈیا کا ویزا لگا کر کے انڈیا گئے تھے. وہاں پر لندن سے سوائے چند افراد کے باقی تقریباً ایک فوج گئی تھی وہاں پر. اگر وہ سمجھتے تھے کہ تقریر ایسی ہو گئی ہے تو اس کے بعد انہیں وہاں پر ان کو سلام کرنا چاہیے تھا اور پاکستان آ کر کے کہنا چاہیے تھا میں ایسے شخص کی سربراہی میں کام نہیں کر سکتا جو اس قسم کی باتیں کرے. وہ آج MNA بھی بنے 2013 میں, MPA بھی بنے, ٹھیک ہے نا, سینیٹر بھی بنے. تو یہ منافقت کا جو رول ہے نا, دیکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ انہوں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چانس ریاست کو دینا چاہیے. ملک اس وقت کچھ غلطیاں ناقابل معافی ہوتی ہیں, ناقابل تلافی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیے انسان خطا کا بدلہ. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو معاف کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بندے اور بندے کا تعلق ہے. ڈائریکٹ المیہ کو اپنے انوالو کر کے مجھے جو خاموش کرانے کی کوشش کی ہے. نہیں میں نے آپ مجھے ایک بات بتائیے, مطلب حد ہو گئی تو ہم لوگ یہاں کیا کرنے ہیں؟ ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک کام کریں, یہ عدالتیں کس لیے ہیں, یہ کورٹ کس لیے, یہ سسٹم کس لیے, یہ ادارے کس لیے؟ ایک کام کریں, اس کا میرے پاس حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ سندھ میں خصوصاً کراچی میں مردم شماری کریں. کراچی کے تمام نوجوانوں کو باہر نکالیں, ان کو گولیوں سے بھون دیں, ٹھیک ہے نا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, اگر اس شہر میں امن چاہتے ہیں, اگر اس ملک میں امن چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج کا مورال ہائی ہو, جس طریقے سے فوج کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے, کھلم کھلا لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ججز کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ آرام سے گھوم رہے ہیں, استعفیٰ دے دیتے ہیں, واپس استعفیٰ لے لیتے ہیں, ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں, خدارا ملک کی خاطر, اس وقت ملک ہمارا انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے, معاشی طور پر, خارجی طور پر بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. فوجی آپریشن جو ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے, میں تعریف کروں گا رینجرز کی بھی, فوج کی بھی, بہت اچھا کام کیا, لیکن تھوڑی سی ناظرین یہ تھے سلیم شہزاد صاحب, ان سے تلخوشیری گفتگو سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.